अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद पीरजादा। चूंकि 2 दिन के बाद मैं इस यूट्यूब चैनल पे लौट रहा हूं, इसलिए बहुत से ऐसे इश्यूज हैं और मेगा डेवलपमेंट्स हैं जो डॉट कनेक्टिंग मांगती हैं। एक बड़ी डेवलपमेंट वो है जिसका ताल्लुक बांग्लादेश से है, जहां से आप सब जानते हैं कि 2 दिन पहले वहां की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जो हैं, उन्होंने दौड़कर हिंदुस्तान में पनाह ली। और अब दुनिया का एक रिएक्शन और रद्द अमल भी हमारे सामने है और किसी हद तक वहाँ पर एक इंटरिम गवर्नमेंट जो अगले 24 घंटों में बन जाएगी, जिसे मोहम्मद यूनुस जो फॉर्मर हेड और फाउंडर है ग्रामीण बैंक के, वो उस इंटरिम गवर्नमेंट को हेड करेंगे। तो वहाँ की एक सिचुएशन किसी हद तक क्लियर हो रही है। उसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि जहां दुनिया का रिएक्शन हमारे सामने आया, वहां सबसे ज्यादा जो परेशानी है बांग्लादेश की सूरत हाल पे, वो हिंदुस्तान में पाई जाती है। जहां के फॉरेन मिनिस्टर जो है बहुत ही भरपूर एक ब्रीफिंग दे चुके हैं हिंदुस्तान की पार्लियामेंट को। वहां ये क्वेश्चन भी उठाया जा रहा है कि क्या बांग्लादेश में जो कुछ हुआ इसका पाकिस्तान, ISI, पाकिस्तानी मिलिट्री से भी कोई इसका ताल्लुक है, और फिर ये कि हिंदुओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, उसका फ्यूचर क्या है। और इस हवाले से बहुत ज़्यादा परेशानी जो है हिंदुस्तान में पाई जाती है। परेशानी का एक एलिमेंट ये भी है कि शेख हसीना को जगह तो दे दी हिंदुस्तान ने, उन्होंने हिंडन एयरबेस पे लैंड तो किया, लेकिन हिंदुस्तान की हुकूमत अपनी पॉलिटिकल कंसिडरेशंस में ये नहीं समझती कि शेख हसीना, कोई मूड नहीं है उनका कि शेख हसीना को हिंदुस्तान के अंदर सियासी पनाह दी जाए। हिंदुस्तान की हुकूमत ये चाहती है कि शेख हसीना जल्दी जल्दी वहाँ से निकलें, यूरोप, अमेरिका, बरतानिया कहीं चले जाएं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कोई भी हुकूमत दुनिया की शेख हसीना को सियासी असाइलम या पनाह देने के लिए तैयार नहीं है। बरतानिया ने टका सा जवाब दे दिया है टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर। अमेरिका ने, जो खबर आती है कि उनका वीज़ा कैंसिल कर दिया है, वो फिनलैंड भी जाना चाहती हैं। यूरोपियन यूनियन की और बरतानिया की तो बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन जा चुकी है कि शेख हसीना ने जिस तरह से स्टूडेंट प्रोटेस्ट को डील किया और जो ह्यूमन राइट वायोलेशंस हुई, उनकी एक तहकीक की ज़रूरत है। तो इंडिया जो है इन तमाम सिचुएशंस की वजह से अंडर प्रेशर है। उसकी ब्रॉडर वजूहात क्या है, मैं आपको मजीद एक्सप्लेन करता हूँ। दूसरी जो सूरत हाल मेरे सामने है, उसका ताल्लुक पाकिस्तान में है, जहाँ ऐसा लगता है कि चौधरी निज़ामुद्दीन का सिस्टम जो है वो पूरा जोर लगा रहा है कि किसी तरह इमरान खान, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान से किसी न किसी फॉर्म की एक अपॉलॉजी जो है वो May 9 के हवाले से जो हासिल की जाए। मैं समझता हूं कि उसमें इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक स्लिपरी पाथ पे ले जाने की कोशिश की जा रही है। कुछ गलतियां भी उन्होंने की हैं जिसकी मैं निशानदेही करना चाहता हूं, और मेरे पास कुछ आइडियाज़ भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के हवाले से, मैं उनको भी आपके सामने रखता हूं। और तीसरी वो डेवलपमेंट है जहां देखते हैं कि अमेरिका में फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI जो है, उसने एक पाकिस्तानी शहरी को, जो ईरान और पाकिस्तान दोनों के साथ ही उसका ताल्लुक है, आसिफ मर्चेंट को गिरफ्तार किया, जिसके बारे में पहले ये गलतफहमी हो गई कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ उसमें आसिफ मर्चेंट जो है वो हिटमैन्स को अरेंज कर रहा था। लेकिन अब फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने इसकी तरदीद की है और उन्होंने इसकी बड़ी एक लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन दी है कि आसिफ मर्चेंट को हायर किया ईरान की हुकूमत ने बहुत सी मल्टीपल असैसिनेशंस करने के लिए अमेरिका के अंदर, जिसमें सियासी लीडर्स की असैसिनेशंस थी, अमेरिकन पॉलिटिकल ऑफिशियल्स की और अमेरिकन सिटीजन्स की। ये मामला है क्या, इसके ऊपर भी मैं रोशनी डालूं। इमरान खान जो है उसने मशरूत तौर पर जनरल आसिम मुनीर और उनकी जो टीम है उसे माफ़ी मांगने पे हामी भर ली है। हिंदुस्तान की हुकूमत की स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ये कहा कि आप मौजूदा सेट्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस में शेख हसीना के साथ मुलाकात ना करें। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है स्टूडेंट मूवमेंट में, इसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI की इन्वॉल्वमेंट है। आपने बांग्लादेश का पॉलिटिकल बैलेंस जो था बिटवीन अवामी लीग, BNP, जमात इस्लामी, उसे आपने डिसरप्ट करना है और बांग्लादेश की पॉलिटिक्स पे हिंदुस्तान ने और अवामी लीग ने एक मुकम्मल कंट्रोल हासिल करना है। एक बड़ी खौफनाक फैशिज्म की शेख हसीना ने हिंदुस्तान की मदद से। अब अंग्रेजी जुबान का एक मुहावरा है, चैरिटी बिगिंस एट होम, यानी खैरात घर से शुरू होती है। तो सबसे पहले पाकिस्तान से बात का आगाज करते हैं, जहां ऐसा लगता है कि चौधरी निज़ामुद्दीन का सिस्टम और शरीफ जरदारी का सिस्टम जो है अपने तमाम मीडिया एलिमेंट्स के साथ डेस्परेट है कि इमरान खान से किसी न किसी फॉर्म में May 9 की इमरान खान और तहरीक इंसाफ से एक माफ़ी एक्सट्रैक्ट की जाए, जो उनके लिए सियासी तौर पर उनकी एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। अगर आप पाकिस्तान के अंग्रेज़ी अखबारात और ज़राए इब्लाग को देखें, जैसे एक्सप्रेस ट्रिब्यून की हेडलाइन देखें और अंग्रेज़ी अखबारात की हेडलाइंस देखें, पाकिस्तान के जो टेलीविज़न चैनल्स हैं जैसे जियो है, जैसे अंग्रेज़ी का अखबार द न्यूज़ इंटरनेशनल है, जैसे समा है, और सभी टेलीविज़न चैनल ज़ाहिर चौधरी साहब के साथ ही कोऑपरेट करते हैं, तो आपको एक हेडलाइंस मिलेंगी कि इमरान खान ने, और ख़ास करके ऐसे वीलॉगर्स जो मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा के ख़ासो ख़ास हैं, उनके मोतमद ख़ास या उनके दरबारियों के तौर पे एक्ट करते हैं, और बहुत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो उनके कैरेक्टर को ठीक तरह से पहचान नहीं सके, तो वो अब एक एजेंडा शेप कर रहे हैं कि इमरान खान जो है उसने
مشروط طور پر جنرل عاصم منیر اور ان کی جو ٹیم ہے اسے معافی مانگنے پہ حامی بھر لی ہے۔ یہ معاملہ ہے کیا؟ سب سے پہلے تو آپ اس کو دیکھیں کہ جو اخباری رپورٹرز کے ساتھ عمران خان کی ملاقات ہوتی ہے اڈیالہ جیل میں، اسے کوٹ کر کے یہ سٹوری ڈیولپ کی گئی ہے۔ ہیڈ لائن بنانا اخبار کا یا ٹیلی ویژن چینل کا کام ہوتا ہے، اس میں اور بھی بہت سی انفارمیشن ہے کہ عمران خان نے کہا کہ اگر سی سی ٹی وی فوٹیج کے اندر تحریک انصاف کے ورکرز آگ لگاتے ہوئے، توڑ پھوڑ کرتے ہوئے یا خاص تنصیبات پہ حملہ کرتے ہوئے مل جائیں گے تو میں اپنے آپ کو ان سے لا تعلق کروں گا، میں ان کی سزا ڈیمانڈ کروں گا، میں ان کے بہاف پہ معافی بھی مانگ لوں گا۔ اور پھر شاید عمران خان نے یہ بھی کہا کہ ہم تو جوڈیشل انکوائری ہم نے سپریم کورٹ میں ڈالی ہوئی ہے، لیکن ان تمام چیزوں کو بہت سرسری طور پہ مینشن کیا پاکستان کے ذرائع ابلاغ نے، اور ہیڈ لائن یہ بنی ہے کہ عمران خان مشروط طور پہ، کنڈیشنل طور پہ معافی مانگنے کو تیار ہو گئے ہیں، اور ابھی اس سٹیج پہ اگر آئے ہیں تو آگے بھی شاید بہت کچھ کریں گے۔ اگر یہ خبر صرف رپورٹرز سے منسوب ہوتی تو ہم اس کو اور طرح سے دیکھتے، خاص کر کے یہ ناچیز اور طرح سے دیکھتا، لیکن چونکہ عمران خان کی اپنی ہمشیرہ علیمہ خان صاحبہ نے ان کی باقی ہمشیروں کے ساتھ، جو سسٹرز ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہو کے یہ بات کی ہے، ظاہر ہے کہ یہ بات عمران خان کی طرف سے آ رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کمیونیکیشن بلنڈر ہے، بلنڈر نہیں تو ایک بہت بڑی مسٹیک ہے، اور یہ عمران خان اور خاص کر کے عمران خان نے غلطیاں بہت کی ہیں، مطلب میں پہلے بھی کئی دفعہ میں نے ان کی نشاندہی کی ہے۔ عمران خان اس وقت کی موجودہ سیٹس آف سرکمسٹانسز میں جو کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اپنی گڈ ول کو، اس کے درمیان میں غلطی کر کے ایک سلپری پاتھ کے اوپر جا رہے ہیں۔ یہ ضروری ہے، میری آواز عمران خان تک تو نہیں پہنچ سکتی، لیکن شاید علیمہ خان اور ان کی ٹیم تک پہنچ سکتی ہے کہ اس غلطی کو مزید نہ دہرایا جائے، اور کیوں نہ دہرایا جائے میں اس کو مزید یہاں پہ ایکسپلین کرتا ہوں۔ اس میں یہ دیکھیے کہ پاکستان تحریک انصاف سے کو جو ڈیفینڈ کرتے ہیں ویلاگرز اور سوشل میڈیا پہ لوگ، انہوں نے اس کی ایکسپلینیشن ضرور دی ہے کہ عمران خان کا یہ مقصد نہیں تھا۔ عمران خان نے ایک براڈ ڈیمانڈ کی ہے، اس میں یہ بھی کہا، انہوں نے سپریم کورٹ کی جوڈیشل انکوائری ڈیمانڈ کر رکھی ہے May 9 کے حوالے سے، اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کمیونیکیشن مسٹیک ہے، جیسے کہ ابھی میں آپ سے مزید ایکسپلین کرتا ہوں۔ اچھا، اسی تناظر میں ایک ایڈیشنل کامنٹ یہ بھی لے لیجئے کہ جب رپورٹرز اڈیالہ جیل کے اندر ہفتے میں 2-3 دفعہ ان کی عمران خان سے ملاقات ہوتی ہے، تو ذہن میں رکھیے کہ یہ جو رپورٹرز ہیں، ظاہر ہے ان کو اجازت ملتی ہے، یہ بڑے ایک اسپیشل رپورٹرز بن جاتے ہیں، ان کی بڑی اسپیشل امپورٹنس اس لیے بن جاتی ہے کہ وہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے امپورٹنٹ سیاستدان سے ملنے کا انہیں حق اور انہیں رائٹ دیا جاتا ہے، اور یہ رائٹ ان کو وہ کرنل صاحبان اور وہ فوجی ٹیم دیتی ہے انٹیلیجنس کی، جو اڈیالہ جیل کے معاملات کو کنٹرول کرتی ہے۔ تو ظاہر ہے جب یہ کوئڈ پرو کو ہے کہ ان رپورٹرز کو استعمال کیا جاتا ہے ایک سیاسی ایجنڈا شیپ کرنے کے لیے، اور ان میں سے اگر سارے نہیں تو 50-60% لوگ ایسے ہیں جو مسلسل کرنل صاحب سے ایک سوالوں کا ایجنڈا لے کر آتے ہیں کہ عمران خان سے یہ بھی پوچھیں، عمران خان سے یہ بھی پوچھیں، عمران خان سے پھر کاؤنٹر کوشچن بھی پوچھیں، تاکہ عمران خان سے جو کچھ پوچھا جائے اس کے ذریعے چودھری نظام الدین اور جنرل صاحبان جو ایجنڈا شیپ کرنا چاہتے ہیں پاکستانی پالیٹکس کا، وہ شیپ کرنے میں مدد مل سکے۔ نتھنگ اگینسٹ دیز رپورٹرز، جس طرح سے پاکستان میں اس وقت جو ویلاگرز ہیں جن کو ویگو کا خطرہ ہے، ہمیں احساس ہے کہ وہ سب کچھ نہیں کہہ سکتے، وہ آزادانہ طور پہ نہیں بول سکتے، اور ان سے ہماری کوئی شکایت نہیں ہے، اسی طرح ان رپورٹر سے بھی ہماری کوئی شکایت نہیں، لیکن ہمارے لیے اپنی سینٹی کے لیے اور اپنی انٹیلیجنس اور کامن سینس کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ ان رپورٹرز کو چودھری نظام الدین کا سسٹم ایک پولیٹیکل ایجنڈے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اچھا، اسی حوالے سے ایک اور کامنٹ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ڈسکشن ہوئی چیف جسٹس آنریبل جناب عامر فاروق صاحب کے سامنے، جہاں عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف نے شعیب شاہین صاحب کے ذریعے ایک اپلیکیشن ڈالی ہوئی ہے کہ اڈیالہ جیل کے تمام معاملات جو ہیں وہ ایک کرنل صاحب اور ان کے ساتھ میجر صاحبان جو ہیں وہ کنٹرول کرتے ہیں، اور ان کو اس سے الگ کیا جائے۔ وہاں پر اپیرنٹلی اٹارنی جنرل نے یا ایڈوکیٹ جنرل نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو یہ بتایا کہ منسٹری آف ڈیفینس یہ کہتی ہے کہ عمران خان کے یہ تمام الزامات جو ہیں وہ بے بنیاد ہیں۔ تاہم ایک بڑا ٹیکنیکل سوال وہاں پہ شعیب شاہین صاحب نے اٹھایا، انٹیلیجنٹ کوشچن اٹھایا، انہوں نے کہا کہ جو ہم نے جواب دیکھا ہے پاکستان کی اس کا جو اٹارنی جنرل صاحب یا ایڈوکیٹ جنرل جو کہہ رہے ہیں پروسیکیوشن کی سائڈ سے، حکومت کی سائڈ سے، اس میں منسٹری آف ڈیفینس کا لیٹر یا جواب ان رائٹنگ بلیک اینڈ وائٹ میں لگا ہوا نہیں ہے۔ اس پہ چیف جسٹس نے کہا کہ وہ لیٹر اگر آیا ہے اس میں کوئی اتنی کانفیڈینشیل یا خفیہ چیز نہیں ہے تو اسے اس ریکارڈ کا حصہ ہونا چاہیے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کی کیا اہمیت ہے؟ حکومت نے کہا اس کی اہمیت یہ ہے،
اور شعیب شاہین صاحب کو فل مارکس ٹو ہم، بیکاز شعیب شاہین صاحب یہ چاہتے ہیں کہ اگر منسٹری آف ڈیفینس بلیک اینڈ وائٹ کیٹیگوریکلی طور پر ان افسروں کی موجودگی اور ان کے کنٹرول کو ڈینائی کرتی ہے تو پھر بلیک اینڈ وائٹ لکھ کے دے دیں، بیکاز یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ کرنل صاحبان اور میجر صاحبان جو ہیں وہ عمران خان کے تمام معاملات کو اڈیالہ جیل میں کنٹرول کر رہے ہیں. اگر منسٹری آف ڈیفینس یا GHQ ان رائٹنگ جھوٹ لکھنا چاہتے ہیں تو پھر رائٹنگ جھوٹ لکھ دیں، بیکاز جیسا آپ بنگلہ دیش میں دیکھ رہے ہیں تاریخ کا عمل تبدیل ہو جاتا ہے، تاریخ کا عمل پلٹا کھاتا ہے اور ہر جھوٹ جو ہے اس میں بے نقاب ہونا ہے. اچھا، اب اس چیز کے اوپر آ جائیں کہ کیوں عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ May 9 کے بیانیے کو بہت احتیاط سے ڈیل کریں، کیوں یہ ان کے لیے ایک سلپری پاتھ ہے، کیوں یہ GHQ کے جنرل صاحبان جو چند ہیں اور شریف زرداری مافیا اور ان سے نتی جو میڈیا ہے اس کے لیے یہ ایک بہت امپورٹنٹ سیاسی ایجنڈا ہے، اور اس سے وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس میں کچھ فیکٹس جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. دیکھیے، گزشتہ 28 مہینے جو گزرے ہیں، 2.25 برس، اس میں 4 واقعات جو ہیں، ویسے تو سینکڑوں واقعات امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں لیکن 4 کی واقعات یا جرم جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں جہاں جرائم ہوئے ہیں. ایک، شہید ارشد شریف کا قتل کینیا میں. دوسرا، نومبر 2022 میں وزیر آباد کے قریب عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ. تیسرا، یہ May 9 کے واقعات جس طرح سے انہیں انجینئر کیا گیا. اور چوتھا، 8 فروری کا انتخاب. یہ وہ تمام 4 چیزیں ہیں جہاں یہ پورا کا پورا نظام جو ہے جا کے پھنسا ہوا ہے، اور اسی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ ری الیکشن ہو جائے یا عدالتوں کو اسے 8 فروری کے انتخابات کو ٹھیک کرنے کا موقع نہیں دیتے. شہید ارشد شریف کی قتل کی انکوائری نہیں ہو پاتی، عمران خان پہ قاتلانہ حملے کی انکوائری نہیں ہو پاتی، May 9 کے اوپر سپریم کورٹ کے سامنے جو جوڈیشل انکوائری کی درخواست ہے اس پہ کوئی پیش رفت و پروگرس جو ہے وہ نہیں ہو پاتی. اب اٹس امپورٹنٹ ٹو سے کہ جب جرم کیے جاتے ہیں تو جرم انسان کرتے ہیں، اشخاص کرتے ہیں، جرم ادارے نہیں کرتے. پاکستان آرمی، پاکستان ایئر فورس، پاکستان نیوی، پاکستان کی انٹیلیجنس کمیونٹی، پاکستان کی نیوکلیئر اسٹیبلشمنٹ، یہ بہت امپورٹنٹ کی نیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں. لیکن یہاں پر جو پاکستانی کنفیوژن ہے اور جس کو ہر وقت پاکستان کا میڈیا پروپیگیٹ کرتا ہے وہ یہ کہ مختلف جنرل صاحبان کی جو سیاسی ضروریات اور پولیٹیکل پوزیشنز اور سٹیٹمنٹس ہیں انہیں کہتے ہیں کہ ملٹری یہ بلیو کر رہی ہے، آرمی یہ کہہ رہی ہے. حالانکہ موجودہ سرکمسٹانسز میں آپ کو صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر چند طاقتور اشخاص جو ہیں وہ اپنی سیاسی ضروریات، اپنی نیڈز جو ہیں اس کو پورا کر رہے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ پاکستان کے جو مین جنرل صاحبان ہیں، شریف زرداری جو حکومت ہے اس کے جو کی لوگ ہیں اور پاکستانی میڈیا کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو اور اپنے تمام بیانیے کو لفظ ملٹری، یہ لفظ آرمی کے پیچھے چھپا لیتے ہیں. اور جس دن اور جب کچھ ہفتوں میں سمجھتا ہوں یا مہینوں میں پاکستان کے لوگ ذہنی اور شعوری طور پر یہ سمجھ سکیں گے کہ مسئلہ ملٹری کا نہیں ہے، مسئلہ فوج کا نہیں ہے، مسئلہ ان سیاسی شخصیات کا ہے، ان طاقتور اشخاص کا ہے جنہوں نے اپنے آپ کو فوج کی ٹرم کے پیچھے چھپا رکھا ہے. بیکاز اس وقت تو یہ ہو رہا ہے کہ لوگ بھی گالی فوج کو نکالتے ہیں اور دوسری طرف جتنا زیادہ لوگ غصے میں گالی فوج کو، یہ ملٹری آرمی کو نکالتے ہیں، اتنا ہی زیادہ یہ جو جنرل صاحبان ہیں یہ اپنے آپ کو سکسیسفلی، اور شریف زرداری اور یہ سارا ان سے نتھی میڈیا جو ہے وہ اپنے آپ کو لفظ ملٹری اور آرمی، افواج پاکستان اور نیشنل سیکیورٹی کے پیچھے جو ہے وہ چھپا لیتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ May 9 کے حوالے سے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کا رائٹ پوزیشن یا ان کا بیانیہ جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے. بیکاز ظاہر ہے کہ جو چوتھی نظام دین شریف زرداری اور ان سے نتھی جو ذرائع ابلاغ اور یہ جو اڈیالہ جیل میں آنے والے رپورٹرز ہیں، یہ ظاہر ہے کرنل صاحبان اور میجر صاحبان کے دیے ہوئے سوالات کو روزانہ دہراتے رہیں گے. ان کی مرضی کا ایک نیریٹو جو ہے وہ عمران خان سے ایکسٹریکٹ کرنا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان اور تحریک انصاف May 9 کے حوالے سے ایک بہت ہی ڈیٹیل، کمپریہنسو، مفصل پوزیشن لے چکے ہیں، جس کے پوائنٹس یہ ہیں کہ جب May 9 کے واقعات اور پروٹیسٹ ہوئے اس وقت عمران خان جیل میں تھے. ہاں، تحریک انصاف کا یہ ضرور پلان تھا کہ جب اگر عمران خان کو اس طرح سے گرفتار کیا جائے گا یا کچھ ہوگا تو ہم لوگ پروٹیسٹ کریں گے. وہ پروٹیسٹ GHQ کے باہر بھی ہوں گے، کور کمانڈرز کے گھروں کے باہر بھی ہوں گے، ملٹری تنصیبات کے باہر بھی ہوں گے. اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. آپ پروٹیسٹ اسی طاقت کے خلاف کرتے ہیں دنیا بھر میں جو طاقت معاملات کو چلا رہی ہوتی ہے. دنیا بھر میں امریکہ کے خلاف پروٹیسٹ اس لیے ہوتے ہیں کہ امریکن پاور جو ہے وہ لوگوں کی لائفز کو، ان کی زندگیوں کو ٹچ کرتی ہے. پھر اس میں یہ بات ہے کہ عمران خان جو ہیں یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ May 9 کے واقعات بڑے انفارچونیٹ ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. عمران خان اور تحریک انصاف جو ہیں اس حوالے سے کئی دفعہ جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کر چکے ہیں. ان کی اپلیکیشن یا ان کی پٹیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے پڑی بھی ہے. ہائی کورٹس میں بھی یہ مسئلہ جو ہے وہ اٹھایا جا چکا ہے.
سی سی ٹی وی فوٹیج کو عدالت کے سامنے رکھنا چاہیے. یہاں جو پوائنٹ میں سمجھتا ہوں امپورٹنٹ ہے، جو عمران خان کی اب کے جو ریسنٹ بیانات ہیں اس سے سامنے نہیں آیا، یہ مسئلہ صرف عمران خان کی ذاتی سٹیٹمنٹس کا نہیں ہے. یہاں پہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ جتنی بھی ایویڈنس ہے مئی 9 کے حوالے سے، اس میں سی سی ٹی وی فوٹیج ہو، اس میں لوگوں کی انڈیویجول فوٹیج ہو، اس میں مختلف لوگوں کے بیان اور انیکڈوٹس ہوں، اس کے علاوہ اس میں ایک ٹائم لائن ہے. فار انسٹنس جو کچھ لاہور میں ہوا اس کی ٹائم لائن جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. پشاور کا ریڈیو اسٹیشن کیسے جل گیا وہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ جو آرمی کی گاڑیاں اور ٹرکس دیکھے گئے جو مختلف سول ڈریس کے اندر، لباس کے اندر لوگوں کو، گن مین کو مختلف جگہوں پہ اتار رہے تھے، وہ جو گن مین تھے سول کپڑوں کے اندر وہ کون تھے، یہ وہ تمام فیکٹس ہیں جنہیں ایک بڑا بھرپور قسم کا جو پینل ہوگا سپریم کورٹ کے جج صاحبان کا، ایک جوڈیشل پینل ہی ان تمام واقعات کو اینالائز کر سکتا ہے، اس سے ریلیٹڈ سوالات اٹھا سکتا ہے. اس لیے عمران خان کو ہر دوسرے، چوتھے، پانچویں دن مئی 9 کے حوالے سے ایک نئی پوزیشن جو ہے وہ اختیار نہیں کرنی چاہیے. اسی کو میں ایک سلپری پاتھ کہتا ہوں، بیکاز اس کے اندر غلطی کی جو ہے وہ بہت زیادہ گنجائش جو ہے وہ پائی جاتی. اور دیکھیے مئی 9 کا جو پولیٹیکل کانٹیکسٹ ہے، اس کا جو سیاسی بیک گراؤنڈ پس منظر ہے، اسے اگنور نہیں کیا جا سکتا کہ اس وقت پنجاب میں سپریم کورٹ الیکشن کا کہہ چکی ہوئی تھی، خیبر پختونخوا کے الیکشنز کا فیصلہ ہونا تھا. 14 مئی کو صرف 5 دن کے بعد سپریم کورٹ نے اس حوالے سے ایک بہت امپورٹنٹ غالباً ہیئرنگ تھی یا ڈیسیجن کرنا تھا، اور عمران خان الیکشن ڈیمانڈ کرنے کے لیے 4 یا 5 جگہوں پہ پنجاب کے اندر، پاکستان کے مختلف جگہوں کے اوپر اپنے جلسے کرنے کا وہ اعلان کر چکے تھے. جب مئی 9 ہوتا ہے تو پورا کا پورا سیاسی بیانیہ جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کو کرمنلائز کر دیا جاتا ہے، پارٹی کو ڈی لیجیٹمائز کر دیا جاتا ہے، اس کی جتنی کی لیڈرشپ ہے اس کو پریس کانفرنسز کے ذریعے پارٹی سے الگ ہونے پہ مجبور کر دیا جاتا ہے، پارٹی کو ڈیفینسو پہ ڈال دیا جاتا ہے، اس کے ہزاروں ورکرز اور ایکٹیوسٹ کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. اور ابھی جب آپ بنگلہ دیش کے واقعات دیکھتے ہیں تو آپ کو مئی 9 کی بہت بہتر انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ مئی 9 ایک ایسا اسکرپٹ تھا جس کے ذریعے عوام کے اوپر، پاکستان تحریک انصاف کے اوپر، الیکشن مانگنے والے لوگ جو تھے ان کے اوپر ایک پری ایمپٹیو سٹرائک کی گئی. یہ ڈرامہ ڈھکوسلا دوبارہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہو سکے گا. یہ ون آف تھا کہ آپ نے نیشنل سیکیورٹی کو کیش کر لیا، جس طرح سے شیخ حسینہ جو ہیں وہ 1971 کو کیش کرتی چلی آئی ہیں، رضاکار کی ٹرم کو انہوں نے کیش کیا، لیکن الٹیمیٹلی آپ نے دیکھا کہ 5 اگست 2024 کو ان کا دھماکہ ہو گیا، اور وہ مزید کسی بھی پرانی چیز کو جس کا وہ استعمال کرتی چلی آئی ہیں اس کے بعد استعمال نہ کر سکیں. پاکستان میں بھی اگر کوئی ایڈجسٹمنٹ نہ ہوئی پولیٹیکل، تو الٹیمیٹلی اسی قسم کی صورتحال کسی دن ڈیولپ کر جانی. اب آتے ہیں بنگلہ دیش کی صورتحال کی طرف، جہاں کے موٹے موٹے فیکٹس یہ ہیں کہ 2 دن پہلے جب شیخ حسینہ جو بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے ہندوستان کے ہنڈن ایئر بیس کے اوپر لینڈ کیا، جو بتایا جاتا ہے کہ دلی سے تقریباً 30-35 میل دور ہے، تو ہندوستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دوال نے انہیں ریسیو کیا. ساتھ ہی ہندوستانی ذرائع ابلاغ نے بتایا کہ ہندوستان کی حکومت کی اسٹریٹجک کمیونٹی نے پرائم منسٹر نریندر مودی کو یہ کہا کہ آپ موجودہ سیٹ آف سرکمسٹانسز میں شیخ حسینہ کے ساتھ ملاقات نہ کریں. حالانکہ نریندر مودی اور شیخ حسینہ ہندوستان کی ایلائی رہی ہیں، اگر خطے میں کوئی ہندوستان کا اتحادی رہا ہے گزشتہ چند برسوں میں تو شیخ حسینہ سے بڑا کوئی اتحادی نہیں تھا. اور نریندر مودی کے تو ذاتی طور پہ بڑے وارم ریلیشن شپ تھے شیخ حسینہ کے ساتھ، لیکن اپیرنٹلی ان کی کوئی میٹنگ جو ہے شیخ حسینہ کے ساتھ نہیں ہو رہی. 3 قسم کی پریشانیاں ہندوستان کے ذرائع ابلاغ کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے. ایک یہ کہ بنگلہ دیش کی سیاست جس میں ہندوستان نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کر رکھی تھی، اب بنگلہ دیش کا سیاسی مستقبل کیا ہے، اور ہندوستان کے پولیٹیکل انٹرسٹ اور اسٹریٹجک انٹرسٹ کا بنگلہ دیش میں کیا ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ شیخ حسینہ کا کیا کرنا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ جو خبریں آ رہی ہیں جن کو بہت زیادہ آرکیسٹریٹ اور ایگزیجریٹ کیا جا رہا ہے ہندوستان کے ذرائع ابلاغ میں، کہ ہندو بنگالیوں کے اوپر بنگلہ دیش کے طول و عرض میں کہا جا رہا ہے کہ 26 یا 27 ڈسٹرکٹ میں ہندوؤں کے مندروں کے اوپر، ان کے بزنسز پہ، ان کے گھروں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں. اگر یہ واقعی صورتحال ڈیولپ کرتی ہے تو پھر اگر امیگریشن ہوتی ہے، بہت سے لوگ دوڑ کے، کچھ کہا بھی جا رہا ہے کہ 1 2 فلائٹس آئی بھی ہیں، تو اس سے کیا صورتحال پیدا ہوگی، کیونکہ ہندوستان کے اپنے ایسٹ میں بنگلہ دیش سے ہندوستان کی طرف آنے والے جو امیگرینٹس ہیں ان کے بارے میں بڑے سخت قسم کے جذبات جو ہے وہ پائے جاتے ہیں. اب حسینہ کے کیس میں
ہندوستان کی حکومت چاہتی ہے کہ شیخ حسینہ جلدی جلدی ہندوستان سے کہیں اور چلی جائیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ برطانیہ جانا چاہتی تھیں، لیکن برطانیہ کی حکومت نے اوپنلی تو نہیں کہا، لیکن انہوں نے کچھ ایسے ٹیکنیکل ریزنز دے دیے ہیں کہ آپ اسائلم کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دوسرے ملک میں پہلے اسائلم لیں، پھر اس کے بعد آپ برطانیہ کے لیے اسائلم جو ہے وہ اپلائی کریں. ان ادر ورڈز نہ کرنے والی بات ہے. اور ساتھ ہی برطانیہ کے جو فارن سیکرٹری ہیں، جو فارن منسٹر ہوتے ہیں، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ بنگلہ دیش میں جس طرح کا قتل و یعنی غیظ و غضب ہوا ہے، جس طرح کا ظلم ہوا ہے اور جس طرح سے ہیومن رائٹ وائلیشنز ہوئی ہیں، قتل و غارت، اس کی انویسٹیگیشن انٹرنیشنل کرانے کی ضرورت ہے. یہی پوزیشن جو ہے وہ یورپین یونین کی ہے. بتایا جاتا ہے کہ امریکہ نے شیخ حسینہ کا ویزا جو ہے وہ کینسل کر دیا ہے. شیخ حسینہ اپنی بہن کے ساتھ اور اپنے کچھ اور لوگوں کے ساتھ اس وقت دوڑ رہی ہیں، وہ فن لینڈ بھی جانا چاہتی ہیں، لیکن یورپین یونین کی اتنی اسٹرانگ پوزیشن کے بعد لگ یہ رہا ہے کہ ان کو کہیں پر بھی پولیٹیکل اسائلم ملنے میں خاصی دشواری جو ہے وہ ہو رہی ہے. اچھا، اب شیخ حسینہ کے جو اپنے صاحبزادے ہیں، جو بہت ہی قابل نفرت قسم کی ان کی شخصیت ہے، انہوں نے ایک سے زیادہ ہندوستانی ٹیلی ویژن چینل پہ بات کرتے ہوئے، جس پہ ویون ورلڈ از ون WION ویون بھی ہے، جس کے اندر میرا خیال ٹائمز ناؤ بھی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بنگلہ دیش کے لوگ جو ہیں وہ بڑے ناشکرے ہیں، ناشکر گزار ہیں. میری ماں نے اور میرے خاندان نے بنگلہ دیش کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کیا، وہاں کے حالات بدل دیے. اس میں کچھ حقیقت بھی ہے کہ شیخ حسینہ جو ہیں انہوں نے شروع میں اپنے 5-6 شروع کے برس جو تھے، 5 سے 7-8 برس، اس میں بنگلہ دیش کی اکنامک ٹرانسفارمیشن میں ہندوستان کی مدد سے شیخ حسینہ نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا. لیکن جس قسم کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے ایک ایسے ملک اور ایک ایسے لوگوں کے لیے جن میں کم از کم 450 سے 1000 کے قریب بتایا جاتا ہے کہ انسانی جانیں ضائع ہوئی ہیں، اور اگر جہاں پہ 500 لوگوں کی جانیں ضائع ہوں، وہاں آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنے ہزاروں جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہوں گے، کتنا لاس آف لمب جو ہے وہاں پہ ہوا ہوگا. تو بہت ہی ان کی ایروگینٹ قسم کی انہوں نے گفتگو کی، جس کا چھوٹا سا ٹکڑا، یہ جھلکی جو ہے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. You have no rule of law. You have mobs running the street, vandalizing homes, factories, and from what I've heard, now they're attacking the militants are attacking minorities and Hindu temples. So Bangladesh is actually in a state of anarchy. Spirits, but she is very, very disheartened and very disappointed at the people of Bangladesh. After all she has done, after all the development, Bangladesh is now going to become the next Pakistan. And any plans for her to return anytime soon, sir? No, absolutely not. She is 77 years old. This was going to be her last term. She was going to retire after this anyway. So they are now hunting our Awami League leaders. And the interim government doesn't even include the Awami League. So why would we bother? اب خالی ایروگینٹ قسم کی بکواس نہیں کی شیخ حسینہ کے صاحبزادے نے، انہوں نے یہ بھی الزام لگا دیا کہ بنگلہ دیش میں جو کچھ بھی ہوا ہے اسٹوڈنٹ موومنٹ میں، اس میں پاکستان اور پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی ISI کی انوالومنٹ ہے. اور اسی قسم کے سوالات ہندوستان کی پارلیمنٹ میں بھی اٹھے ہیں، جہاں پر ہندوستان کے فارن منسٹر S جے شنکر نے بنگلہ دیش کی صورتحال پہ بریفنگ بھی تھی. لیکن پہلے ہی دن میں، پہلے ہی 12 گھنٹے کے اندر وہاں پر اپوزیشن لیڈر جو ہیں راہل گاندھی، انہوں نے یہ سوال اٹھا دیا کہ کیا پاکستان کی بھی کوئی انوالومنٹ ہے بنگلہ دیش کی صورتحال میں، کیونکہ بہت زیادہ اس کو ڈیبیٹ نہیں کیا گیا، لیکن یہ چیزیں اٹھ رہی ہیں. اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. لیکن ابھی سمجھنا ضروری ہے کہ شیخ حسینہ کے صاحبزادے نے ٹیلی ویژن پروگرامز کے اندر پاکستان کی طرف جو اشارہ کیا اور راہل گاندھی نے جو سوال اٹھایا اور ہندوستان کے ذرائع ابلاغ کے اندر یہ جو کوشچن اٹھ رہا ہے، یہ خوف ہے کہ بنگلہ دیش میں ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا یہ کہیں پاکستان یا پاکستان کی انٹیلیجنس ISI نے تو نہیں کیا، کیا یہ ISI اور جماعت اسلامی کے ایکٹیوسٹ کا گٹھ جوڑ تو نہیں ہے. اس کا ایک بڑا اسپیسیفک قسم کا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ اور بیک گراؤنڈ ہے جو ہے تو بڑا کمپلیکس ہے اور اس کو اوور پلے بھی کیا جا رہا ہے. لیکن میں کوئکلی آپ کو چند فیکٹس اس کے بتا سکتا ہوں کہ شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ جو ہے وہ ہندوستان کی ایک اسٹریٹجک ایلائی تھی. اس حقیقت سے ہمیں انکار نہیں کرنا چاہیے. آج کل ہمیں غصہ بہت ہے پاکستان کی اپنی سیاست میں، تو ہم بنیادی حقائق کو بھی بھول جاتے ہیں کہ شیخ مجیب الرحمان جو ہیں وہ اور عوامی لیگ جو ہے وہ ہندوستان کا ایک اسٹریٹجک ایسٹ تھے سم ویئر فرام دا مڈل آف 1960s. اور جب بنگلہ دیش کی کریشن ہوئی، یوں تو
پاکستان کے دین پرائم منسٹر جناب ذوالفقار علی بھٹو نے شیخ مجیب کی زندگی میں ہی شیخ مجیب کے ساتھ خاصی انہوں نے تعلقات امپروو کر لیے تھے، بیکاز وہ ایک بڑے سگیسٹس اور چالاک اور انٹیلیجنٹ قسم کے سیاستدان تھے، اور بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان میں تعلقات میں امپروومنٹ آ رہی تھی. لیکن جب شیخ مجیب الرحمان کی اسیسینیشن ہوئی سم ویئر ان اگست اور جولائی آف 1975، تو اس کے بعد بنگلہ دیش کی جو سیاست ایمرج ہوئی، اور جب وہاں پر ملٹری گورنمنٹس آئیں، جنرل ارشاد کی اور جنرل ضیاء الرحمان کی، تو پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تعلقات میں بڑی امپروومنٹ ہو گئی، خاصے کلوز تعلقات ہو گئے. اور بنگلہ دیش کا 1980s کے بعد 1990 کے اندر جو پولیٹیکل بیلنس جو بنگلہ دیش میں جس نے ایمرج کیا، اس میں یہ تھا کہ یوں تو عوامی لیگ، شیخ حسینہ کی عوامی لیگ جو ہے وہ بنگلہ دیش کی سب سے بڑی سیاسی جماعت تھی، سب سے پاپولر تھی، اگر الیکشن ہو تو سب سے زیادہ جماعتیں وہی لے سکتی تھی. لیکن کچھ ایسے بنگلہ دیش کی پالیٹکس سٹچ ہوئی، اور ہندوستانی تجزیہ کاروں کا انالیسس یہ تھا کہ ISI سٹچ کرتی ہے خالدہ ضیاء کی بنگلہ دیش نیشنل پارٹی BNP کو اور جماعت اسلامی کو، اور دونوں مل کر جو ہیں وہ ایک بہت بڑا پولیٹیکل محاذ جو ہے وہ بنا لیتی ہیں. اور یوں خالدہ ضیاء جو ہیں جماعت اسلامی کی مدد سے 2 دفعہ بنگلہ دیش کی پاپولرلی الیکٹڈ پرائم منسٹر بنی. جب 2008 کے الیکشن ہوئے اور شیخ حسینہ ہندوستان کی کلیئر اوورٹ اسٹریٹجک سپورٹ سے اور ان کے پیسے سے ہندوستان کے وہ پرائم منسٹر بنی، تو اس وقت ایک نئی اسٹریٹجک حکمت عملی جو ہے اسے امپلیمنٹ کیا گیا. وہ حکمت عملی یہ تھی کہ آپ نے بنگلہ دیش کا پولیٹیکل بیلنس جو تھا بٹوین عوامی لیگ، BNP، جماعت اسلامی، اسے آپ نے ڈسرپٹ کرنا ہے، اور بنگلہ دیش کی پولیٹکس پہ ہندوستان نے اور عوامی لیگ نے ایک مکمل کنٹرول حاصل کرنا ہے. اس کے لیے فارمولا نکالا گیا. فارمولا یہ نکالا گیا کہ 2009 کے اندر ایک وار کرائمز، انٹرنیشنل وار کرائمز ٹریبونل بنایا گیا، جس کو شروع میں اس طرح سے بنایا گیا کہ اس کو یورپین یونین نے، اقوام متحدہ نے، دنیا بھر کی ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز نے ویلکم کیا کہ ایک کیتھارسس ہو جائے گا. لیکن جب اس کی ورکنگ ہوئی اور اس کے سیاسی عزائم اور اس کا ایجنڈا اور اس کی نان ٹرانسپیرنسی، اس کے اندر کا جو کرمنل انٹینٹ تھا وہ جو سامنے آیا، تو یورپین یونین، اقوام متحدہ اور تمام ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو اس انٹرنیشنل وار جو کرائمز ٹریبونل تھا اس سے الگ بھی کر لیا، اسے انہوں نے کنڈیم بھی کیا. اور اس وار کرمنل جو تھا، اس کے ذریعے جماعت اسلامی کے لیڈرز کو ٹارگٹ کیا گیا، ان کی ایکسیکیوشنز جو ہیں وہ پلان کی گئیں، بنگلہ دیش کی تمام عدالتی نظام جو ہے اسے کنٹرول کر لیا گیا. ایک بڑی خوفناک فیشزم کی شیخ حسینہ نے ہندوستان کی مدد سے. ہندوستان کا اسٹریٹجک بلنڈر یہ ہے کہ انہوں نے اپنے تمام انڈے جو ہیں وہ شیخ حسینہ کے باسکٹ کے اندر انہوں نے ڈال دیے. ان کی ٹوٹل ریلائنس جو ہے وہ شیخ حسینہ کے اوپر ہو گئی. حالانکہ ہندوستان کا بڑا اسٹریٹجک ویئر ودول تھا بنگلہ دیش میں، بیکاز 3 طرف سے وہ بنگلہ دیش کو سراؤنڈ کرتے تھے، اور اگر ان کی سینس ہوتی، ان کا ویژن ہوتا، تو وہ دوسری سیاسی جماعتوں اور دھڑوں کو، جس میں خالدہ ضیاء کی جماعت خاص کر کے اور ایون جماعت اسلامی کو، ہندوستان انگیج کر سکتا تھا. ہندوستان کے اندر بڑی اکنامک لیکوڈیٹی کی ڈیپتھ تھی، وہ بنگلہ دیش کے لیے بہت کچھ کر سکتے تھے، بہت کچھ کر رہے تھے. لیکن ہندوستان کا جو اسٹریٹجک ویژن فیلئر تھا وہ ایسا نہ کر سکے. اور پھر 2013 کے اندر ہندوستان کی انٹیلیجنس ایجنسی کے اسکرپٹ میں ایز پر مائی انالیسس شاہ باغ کی موومنٹ جو ہے وہ لانچ کی گئی، جس میں جماعت اسلامی کے لیڈرز کی پھانسیاں جو ہیں، ان کی ایکسیکیوشنز جو ہیں وہ ڈیمانڈ کی گئیں. اور 5 کے 6 جو کی لیڈرز تھے اس وقت جماعت اسلامی کے، حالانکہ جو بالکل نوجوان تھے 1971 میں، ان پہ یہ الزام لگا کہ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور قتل و غارت کے لیے ذمہ دار ہیں، ان کو پھانسیاں دی گئیں، جس کی وجہ سے بنگلہ دیش کی پالیٹکس کے اندر بہت زیادہ ٹربولنس، بہت غیظ و غضب پیدا ہوا. 2012، 13، 14 میں بھی بنگلہ دیش میں بہت زیادہ وائلنس ہوئی، اور شیخ حسینہ نے بنگالی لوگوں کے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا ہے. اس تناظر میں جب آپ شیخ حسینہ کے اس انتہائی گھٹیا جو ان کا بیٹا ہے اس کی جو ساری کانورزیشن، اس کے کامنٹ سنتے ہیں، تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ شیخ حسینہ اور ان کا خاندان جو ہے وہ کتنا ظالم، کتنا سنگ دل ہے، اور انہوں نے کتنی زیادتیاں جو ہیں وہ بنگلہ دیش کے لوگوں کے اوپر کی ہیں. اچھا، باوجود اس کے کہ جماعت اسلامی کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا، اس کی لیڈرشپ کو ایکسیکیوٹ کر دیا گیا، ہزاروں جماعت اسلامی کے جو ورکرز تھے ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، اور پھر اسی قسم کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ انکریزنگلی خالدہ ضیاء کی جماعت کے ساتھ بھی کیا گیا. خود خالدہ ضیاء بار بار گرفتار ہوئیں. 2018 کے بعد سے تو خالدہ ضیاء مسلسل گرفتار تھیں. ابھی پچھلے ایک ہی دن پہلے انہیں جو پریزیڈنٹ ہیں بنگلہ دیش کے، انہوں نے ان کی رہائی جو ہے وہ عمل میں لائی ہے. ساتھ ہی ذہن میں رکھیے، جس کا میں ذکر نہیں کر سکا، کہ بنگلہ دیش کے جو فارمر انٹیلیجنس کے ہیڈ تھے جنرل ضیاء الحسن
جو ہیں وہ بنگلہ دیش کے ڈھاکہ کے ایئرپورٹ سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے. ایمریٹس کی فلائٹ کو واپس لایا گیا، انہیں گرفتار کر کے ڈھاکہ کنٹونمنٹ جو ہے انہیں منتقل کر دیا گیا ہے. اور مجھے بڑا خطرہ ہے کہ اگر پاکستان میں پولیٹیکل ایڈجسٹمنٹ اور کمپرومائز نہ ہوا تو شاید لوگ سمجھ نہیں پا رہے جو اس وقت طاقت میں ہیں کہ الٹیمیٹلی اسی قسم کے حالات چاہے 6 مہینے میں ہوں یا 9 مہینے میں ہوں یا 1 سال میں ہوں یا 2 سال میں ہوں، الٹیمیٹلی پاکستان میں بھی کی ڈیسیجن میکرز کے ساتھ اسی قسم کے حالات جو ہے وہ ہو جانے ہیں. لوگ ابھی تک سمجھ رہے ہیں کہ پہلے نہیں ہوا تھا تو اب نہیں ہوگا، لیکن اسی قسم کے حالات پاکستان کے اندر بھی ہو جانے ہیں. اچھا، اب اس میں صورتحال یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ جماعت اسلامی کو کرش کر دیا گیا اور بلوچستان جو بنگلہ دیش نیشنل پارٹی BNP اس کے لیڈروں کو جیل میں ڈال دیا گیا، ملک سے ان کو فرار ہونے پہ مجبور کر دیا گیا، بہت زیادہ جرنلسٹ کو گرفتار کر دیا گیا، پبلیکیشنز جو ہیں بند کر دی گئیں. یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بنگلہ دیش میں 2008 کے بعد کوئی بھی جینون ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہ ہو سکا. شیخ حسینہ اور ہندوستان جو ہیں انہوں نے اکنامک پرفارمنس تو کی، ایکسپورٹ انڈسٹری میں اضافہ تو کیا، عورت کی ایمانسیپیشن بھی کی، بہت حد تک انہوں نے اسلامسٹ کو کرش کیا، انہوں نے بنگلہ دیش کی سوسائٹی کو سیکولر بنانے کی کوشش کی. لیکن یہ سب کچھ کرنے کے باوجود 2014 کا الیکشن، 2019 کا الیکشن اور ابھی 2024 کا الیکشن ہے، یہ شام الیکشن تھے. یہ اسی قسم کے الیکشن تھے. 2014 کا نسبتاً مینج قسم کا الیکشن تھا، لیکن 2019 کا اور 2024 کے الیکشن جو ہیں وہ بالکل جس طرح سے پاکستان میں 8 فروری 2024 کا الیکشن ہوا ہے، یہ اسی قسم کے الیکشن تھے. فرق یہ تھا کہ پاکستان میں لوگ فارم 45 کے ذریعے اپنا اظہار کر چکے تھے. بنگلہ دیش میں کبھی لوگوں کو اپنا ووٹ ڈالنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا. الیکشن سے پہلے ہی تمام فیصلہ ہو جاتا تھا اور بلا مقابلہ شیخ حسینہ اپنی پوری جماعت کو الیکٹ کروا لیتی تھی. اپوزیشن کو جو ہے اس میں کوئی رول جو ہے وہ پلے نہیں کرنے دیتی تھیں. دیکھیں، یہ وہ سیاسی اور ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے جو آپ کو ایکسپلین کرتا ہے اور مدد کرتا ہے سمجھنے میں کہ اس وقت نیو دلی سرکار کے اندر اور وہاں کی جو اسٹریٹجک کمیونٹی اور پولیٹیکل سرکلز ہیں ان میں بنگلہ دیش کے مستقبل کے حوالے سے اتنے خدشات یا خوف جو ہے وہ کیوں پایا جاتا ہے. بیکاز بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ کی حکومت کے خلاف جو رد عمل ہوا ہے اور جو ہو رہا تھا پورا لاوا پکڑا ہے اور جو بہت آرگینک قسم کا ہے، جس کا کبھی الزام وہ ISI پہ، کبھی پاکستان پہ پھینک رہے ہیں، کبھی کسی اور کے اوپر پھینک رہے ہیں، امریکہ کے اوپر پھینک رہے ہیں، وہ در حقیقت وہ صرف شیخ حسینہ اور عوامی لیگ کے خلاف نہیں ہے. وہ ہندوستان کا جو اسٹریٹجک کنٹرول اور مینجمنٹ تھی بنگلہ دیش کی پالیٹکس کی، جس میں بنگلہ دیش کے تمام اداروں کو کنٹرول کر لیا گیا تھا، یہ اس کے خلاف بھی ایک ریئیکشن اور رد عمل ہوا ہے. اور اب ہندوستان کی اسٹریٹجک کمیونٹی کو آگے سوچنا ہے کہ بنگلہ دیش جو ان کے لیے اپنے ایسٹ میں بہت ہی وائٹل ہے، اس کو وہ آگے کیسے لے کر چلیں گے. اور یہ جو ہم خبریں مسلسل سن رہے ہیں، جو ہندوستان کے تمام ذرائع ابلاغ میں ہیڈ لائنز لگی ہیں کہ ہندو کمیونٹی جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ حملے ہو رہے ہیں، یہ ہائیلی ایگزیجریٹڈ پکچر ہے. کچھ ہوا ضرور ہوگا. اسٹوڈنٹ لیڈرز جو ہیں جیسے ناہید اسلام وغیرہ ہیں، ان کا تو یہ کہنا ہے کہ یہ حملے عوامی لیگ کے لوگ کر رہے ہیں ایک پورا ماحول و بیانیہ بنانے کے لیے. اور کچھ اور ذرائع ایسے میں آپ کو ٹویٹر پہ دکھاتا ہوں، جیسے پروفیسر ہیں اشوک سوین، انہوں نے اسے کہتے ہیں ایک ٹویٹ کیا ہے. اس ٹویٹ کے اندر انہوں نے ایک ویڈیو لگائی ہے جو ہندوستان کی جو بنگلہ دیش کے ہندو لیڈرشپ ایسوسیشن کے جو لیڈر ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ہندو بزنسز، ٹیمپلز اور گھر بالکل محفوظ ہیں، اور ہندوستان کے ذرائع ابلاغ جو ہندوؤں پہ حملے کا دعویٰ کر رہے ہیں یہ بہت ہی ایگزیجریٹڈ ہے یا مبالغہ آرائی کے اوپر مبنی ہے. اچھا، اب یہ جو فارمولا تھا ہندوستان کا، یہ بائی اینڈ لارج جو بنگلہ دیش کو ایک اسٹریٹجکلی کنٹرول کرنے کا جو فارمولا تھا، اس سے ملتا جلتا ہی فارمولا پاکستان کے بارے میں سوچا گیا. 2021-22 کے اندر پاکستان میں جو تبدیلی لائی گئی، جس میں ایک طرف جنرل باجوہ، دوسری طرف نواز شریف، تیسری طرف بائیڈن ایڈمنسٹریشن، چوتھی طرف ہندوستان، ان سب، اور ہندوستان بالکل سائلنٹ رہا. اس حد تک سائلنٹ ہے کہ 99.99% پاکستانیوں کو ٹھیک طرح سے سمجھ ہی نہیں آتا کہ پاکستان میں جو پورا رجیم چینج آپریشن ہوا اس کو پرنسپل بینیفیشری جو ہے وہ نیو دلی تھا. یہ اور بات ہے کہ پاکستان میں جو سیاسی صورتحال اس طرح سے ڈیولپ کر گئی کہ نیو دلی نے کبھی بھی کھل کے اس کے اوپر پوزیشن نہیں لی. لیکن ریسٹ ایشور اف یو ہیو انڈرسٹینڈ مائی انالیسس کہ جو کچھ بھی پاکستان میں ہوا وہ نیو دلی سرکار کی اسٹریٹجک ڈیزائر اور مرضی کے حساب سے ہوا، جس میں پاکستان کی انسٹیٹیوشنز کو ہی باہر سے سنبھال لیا گیا. لیکن وہ چیز اس ڈائریکشن میں غالباً مجھے لگتا ہے جا نہیں پا رہی. اور بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا اس کے بعد نیو دلی سرکار جو ہے، جو اسٹریٹجک کمیونٹی ہے، وہ پاکستان کے بارے میں شاید نواز شریف وغیرہ سے جو ان کی بہت زیادہ توقعات تھیں وہ اب ان کی مدھم پڑ گئی ہیں اور وہ اس ڈائریکشن میں شاید نہ چلیں، کچھ اور سوچیں. بنگلہ دیش کے اوپر میں 1 or 2 لاسٹ کامنٹ کہ ہندوستان کو ایک براڈ بیس انگیجمنٹ کی ضرورت ہوگی. نیو دلی سرکار کو بنگلہ دیش سے ڈیل کرنے کے لیے ایک ایسا بڑا ویژن چاہیے ان کو اس خطے میں، بیکاز ویژن ہندوستان سے ہی آ سکتا ہے جو اس خطے کی، ساؤتھ ایشیا کی سب سے بڑی طاقت ہے، سب سے بڑی پاپولیشن ہے، سب سے بڑی اکانومی ہے، سب سے زیادہ انٹرنیشنلی کنیکٹڈ جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ ہندوستان کا ہے. ہندوستان کو ایک
بینوولنٹ ویژن چاہیے بنگلہ دیش کے لیے, پاکستان کے لیے, شری لنکا کے لیے. انفارچونیٹلی باوجود اس کے کہ بہت پڑھی لکھی کمیونٹیز ہندوستان میں پائی جاتی ہیں, ہندوستان وہ اسٹریٹجک ویژن جو ہے پیدا نہیں کر پا رہا جو ملتا جلتا ہو یورپین یونین سے. دیکھیں, ایک جملے میں ایک جملہ کہہ کے میں بنگلہ دیش کی صورتحال کو سم اپ کر دوں, پھر میں چلتا ہوں ایف بی آئی اور امریکہ کی طرف. اگر ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ کوئی براڈ بیس ویژن نہ نکال سکی, اگر بنگلہ دیش کی پالیٹکس کو انہوں نے اپنے اور پاکستان اور آئی ایس آئی کے درمیان میں یا امریکہ کے درمیان میں زیرو سم گیم دیکھا کہ عوامی لیگ کک آؤٹ ہو گئی ہے, تو یہ یعنی پولیٹیکل سائنس میں زیرو سم گیم اس کو کہتے ہیں کہ +1 اگر کسی کا ہے تو وہ نیسیسریلی ہمارا -1 ہے, اس کا مطلب ہے کہ زیرو سم جو ہے, ٹوٹل سم جو ہے وہ زیرو ہو گیا. تو اگر وہ اس کو زیرو سم گیم کے طور پہ دیکھتے رہے تو پھر بنگلہ دیش میں اسٹیبلٹی ہندوستان نہیں آنے دے گا. جب تک ہندوستان سے ایک پازیٹیو ویژن نہیں آئے گا بنگلہ دیش کے لیے, بنگلہ دیش میں اسٹیبلٹی نہیں آ سکے گی. پاکستان کے اندر بھی کچھ ایسی ہی صورتحال ہے. یہ ویلوگ تو لمبا ہو گیا, لیکن میں بہت ہی کوئکلی آصف مرچنٹ جو پاکستانی جس کو فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن نے نیو یارک میں انڈائٹ کیا ہے, اس کے بارے میں کوئک کامنٹ کر دوں کہ پہلے چونکہ CNN نے ایک غلط سٹوری پبلش کر دی جس میں انہوں نے کہا کہ آصف جو پاکستانی ہے اس کا تعلق ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر جو ناکام قاتلانہ حملہ ہوا وہاں پر بھی ہٹ مین ارینج کرنے میں آصف مرچنٹ کا کوئی رول تھا. لیکن اب فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن نے گزشتہ 24-36 گھنٹے میں اس کو کانٹرڈکٹ کیا ہے, اور ان کی سٹوری بھی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں, CNN کی اوریجنل سٹوری بھی دکھاؤں گا, FBI کی بھی میں دکھاتا ہوں جو کانٹرڈکشن ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن جو کہ کام کرتا ہے انڈر دا ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کو ہیڈ کرتے ہیں امریکہ کے اٹارنی جنرل جو ہے وہ وائٹ ہاؤس کے اندر کیبنٹ ممبر ہیں پریزیڈنٹ کے, جو ایف بی آئی کو اور ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کو وائٹ ہاؤس کے اندر گورنمنٹ کے اندر ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو ڈپارٹمنٹ آف جسٹس اور اٹارنی جنرل کی جو ایکچوئل پریس ریلیز ہے آصف مرچنٹ کے حوالے سے وہ میں آپ کو اسکرین کے اوپر دکھاتا ہوں. میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس کو خود ایک دفعہ گوگل کر کے سرچ کر کے اس کو آپ پڑھ لیں. یہ پریس ریلیز ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آصف مرچنٹ جو ہے اس کی ایک فیملی ایران میں ہے اور ایک فیملی اس کی کراچی پاکستان میں ہے, اور 2008-9 تک یہ کراچی کے ایک بینک میں برانچ مینیجر تھا کارپوریٹ کلائنٹس کے ساتھ. پھر یہ کوئی ایران میں ٹریڈ کے سلسلے میں جاتا رہا, پھر اس نے ایران میں قید کاٹی. جب ایران سے یہ قید کاٹ کے نکلا تو غالباً اس کی ایرانینز کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ کی ڈیل ہو گئی, اور 2024 کے شروع میں اسے یہاں بھیجا گیا کچھ سرمایہ کے ساتھ, اور اس نے امریکن آفیشلز, پولیٹیشینز, اور جو اس میں چبھتی ہوئی چیز ہے کچھ امریکن سٹیزنز کا بھی اس نے قتل آرکسٹریٹ کرنا تھا. قاسم سلیمانی کے قاتلانہ جو قتل ہوا اس کا بدلہ لینے کے لیے. لیکن اس میں جو چیز ہو سکتا ہے کہ ڈپارٹمنٹ آف جسٹس پوری چیزیں ہم سے شیئر نہ کر رہا ہو, وہ باؤنڈ بھی نہیں ہے کہ ہم سے ساری چیزیں شیئر کریں, بیکاز جو یعنی آفیشلز تک تو بات سمجھ آتی ہے, لیکن کی امریکن سٹیزنز جو ہیں ان کا قتل جو ہے اٹ ریزز مینی کوشچنز. اسی طرح سے اس میں کوشچن یہ بھی ریز ہوتا ہے کہ آصف مرچنٹ کا تعلق کیا محض ایرانین ریولوشنری گارڈ اور انٹیلیجنس ہی سے تھا یا پاکستان کے اندر بھی اس کے اس قسم کے کوئی رابطے تھے. بہرحال آصف نے جب ایک سرٹن کانٹیکٹ کو جو کرمنل کانٹیکٹ تھا اسے کانٹیکٹ کیا, وہ کرمنل کانٹیکٹ پہلے ہی ایف بی آئی کے ساتھ ان ٹچ تھا. اس نے ایف بی آئی کو الرٹ کیا کہ یہ شخص اسیسنز ڈھونڈ رہا ہے. پھر اس کے ساتھ جن اسیسنز کی ملاقات ہوئی وہ سبھی فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن کے انڈر کور ایجنٹس تھے. اس نے ان کے ساتھ پیسوں کی ٹرانزیکشنز کی, اس کی باتیں جو ہے ساری کی ساری ریکارڈ ہو گئیں, جس میں اس نے ان کا کہا کہ ایک قتل نہیں کرنا کئی قتل کرنے ہیں. یہ معاملہ اسی طرح کا ہے جس طرح سے ہندوستانی نژاد ایجنٹ جس کو چیک ریپبلک سے گرفتار کر کے ایف بی آئی امریکہ لے کر آئی ہے, اس کی بھی ڈیل یہی تھی کہ ہندوستانی انٹیلیجنس کئی قتل کروانا چاہتی تھی سکھوں کے امریکہ کے اندر. یہاں سے آپ کو جو چیز پتہ چلتی ہے, مزید ڈیٹیلز ہمارے سامنے آئیں گی. جیسے میں نے پچھلے کئی ویلاگس میں آپ کو کہا کہ فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن اور امریکن پولیسنگ سسٹم جو ہے وہ بڑا سینسٹائز ہو چکا ہے to the issues of transnational repression and to the issues of criminal acts on American soil. تو اور اس میں نہ صرف یہ کہ نیو یارک کی ایف بی آئی ٹیم بلکہ واشنگٹن کی ایف بی آئی ٹیم, ہیوسٹن کی, میامی, فلوریڈا کی اور مختلفوں کی جو ایف بی آئی ٹیمز ہیں انہوں نے کنسرٹڈ کام کیا ہے. یہ ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے, اس کی جیسے جیسے مزید انفارمیشن ہمارے سامنے آئے گی میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا, اور مجھے بہت شک ہے کہ اس میں سے بڑا کچھ نکلنا ہے. ابھی اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.